रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस। एक और जो है सुबह का आगाज़ हो चुका है, एक और मॉर्निंग अच्छी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ मेरी अकेली की मॉर्निंग अच्छी नहीं हुई है। हमारे साथ जैसा कि आपको पता है मौजूद होती हैं जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। और जैसे कि आगाज़ हो चुका है हमारा खूबसूरत से मॉर्निंग शो का, और इंशाल्लाह जिस तरह हम अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स पेश करते हैं, कोशिश ये होती है कि हम अपने मॉर्निंग शो को आपके लिए ज़्यादा इंफरटेनमेंट और आपको एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें, और वन बाय वन हम आपसे खूबसूरत सा मैसेज शेयर करते हैं। ओवर टू यू नुजरत, आज आपके साथ क्या मैसेज शेयर करते हैं? अजी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये मैसेज एक शेयर करना चाहूँगी कि जिस चीज़ पे आज हम बात भी करने वाले हैं स्पेसिफिकली, मैं उस पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी है, हम हमेशा से कहते हैं कि आपको जो है वो फ़िज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपकी तबीयत सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ़ीवर आ गया है, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई वायरल हो गया है, तो आपको फ़िज़िकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स राइट, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मेंटल हेल्थ, अगर आपकी मेंटल हेल्थ, अगर आप अपने माइंड से कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, अगर आप चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हैं जिस पर्सपेक्टिव से आपको सोचना चाहिए, तो यकीन जानिए आपका फ़िज़िकली स्टेबल होने का, आपका फ़िज़िकली फ़िट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर बात की जाए ख़वातीन की, अगर बात की जाए मर्दों की, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। सोचने का पर्सपेक्टिव, चीज़ों का पर्सपेक्टिव बड़ा चेंज होता है। आज के शो में भी हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से कि किस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और यकीन जानिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि आज भी हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर्स शामिल होने वाले हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई मेंटल इशू है और आपने किसी साइकियाट्रिस्ट से रुजू कर लिया अपने किसी भी जहनी परेशानी की वजह से, तो ज़माना आपको एक टाइटल दे देगा, ये पागल है, ये पागल है इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है या जा रही है, ये पागल है इसलिए इसका साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको कोई जहनी मसले, मतलब जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाने वाली बात करते हैं वो लोग। दर हकीकत ऐसा नहीं है। ये जो हम टर्म सुन रहे होते हैं ना, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं किसी जगह पर इस तरह से आपको चीज़ें दुश्वार हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको डिप्रेशन हो जाता है, और इसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की जब नशोनुमा हो रही होती है, एक बड़ी मेजर बीमारी, एक बड़ा मेजर ऐसी टर्म जो कि हम अक्सर सुनते हैं, ऑटिज़म, और फिर हम बच्चों को लेकर जाते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ। तो आज हम ऑटिज़म पे भी बात करने वाले हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स किस तरह से ऑटिज़म रिलेटेड बच्चों को डील कर रहे होते हैं, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। और अगर मैं तीसरी तरफ आऊँ, यानी कि आज का जो एक मेजर इशू है, हमारी जो यंगस्टर लड़कियां हैं उनमें एक बहुत बड़ा हार्मोनल चेंज, एक बहुत बड़ा हार्मोनल मसला, एक ऐसी चीज़ जिसने सर उठाया हुआ है, उसकी क्या वजूहात हैं, उस पर बात करेंगे आज हम। लेकिन सबसे पहले उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है, आप लोग देखते होंगे अक्सर आपके पास एड्स आ रहे होते होंगे सोशल मीडिया पे, कि ये इंस्टाग्राम पे ऐड आ रहा है, फेसबुक पे ऐड आ रहा है कि जी अगर आप पीसीओज़ का शिकार हैं तो आप फ़लाँ दवाई यूज़ कर लें, अगर आपको पीसीओज़ है। आप लोग नाम तो सुन रहे हैं, अब आपने थोड़ा सा, आपको कोई चीज़ फील हुई, आपने फ़ौरन जो है दिल में सोच लिया यार मुझे जो है ना वो शायद पीसीओज़ ना हो गया हो। ऐसा नहीं है। आपको डायग्नोस करना, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, क्या मैं पीसीओ से सफ़र कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वजूहात जानेंगे आज हम इन सारी चीज़ों की कि पीसीओज़ आपको होता क्यों है। उसमें भी एक बहुत बड़ा हाथ है आपकी मेंटालिटी का, आपकी मेंटल हेल्थ का, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अगर ये भी आप मैनेज नहीं करते, आपको लगता है कि सिर्फ दवाइयाँ खा के आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इन सारी चीज़ों पर बात हम करने वाले हैं, और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी सभी जी, आगे चलते हैं और आपके साथ एक खूबसूरत सा मैसेज भी शेयर करते हैं हम। जिस तरह आपने देखा होगा कि डिफरेंट ख़वातीन डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं,
اور کوشش یہ ہوتی ہے ہر خاتون کی کہ وہ اپنے فیلڈ میں ایک اچھا پریزنٹ کر سکے اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتی ہے. شی از ویری سنسیئر. لیکن یہاں اس کی سنسیئرٹی ایک طرف ہو جاتی ہے جب وہ اپنی صحت کی بات کرتی ہے, اور یہاں پر اس کی سنسیئرٹی زیرو ہو جاتی ہے اپنے لیے. وہ سب کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے سسرال والوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ. کبھی ایک عورت کا پریشر دیکھا ہے مائنڈ کے اوپر؟ یعنی کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ لائک پریشر اتنا مطلب اسٹرانگ اور پریشرائز اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا بھی سوچتی رہتی ہے ہر وقت, اپنے والدین کا بھی سوچتی, ایز کمپیئر ٹو مردوں میں جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہوتا. اچھا, اتنا مردوں میں جو ہے وہ لائک میں یہ کہوں گی کہ مردوں میں اتنی چیز کی رسپانسبلٹی کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے چلو یار اوکے اٹس اوکے, لیکن ایز اے لیڈی ایک خاتون کا ہمیشہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے رات کو جاگنے کے لیے, اس کو چاہے صبح جاب پہ بھی جانا پڑے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ رو کب رہا ہے, اسے بھوک کب لگ رہی ہے. مجھے کوئی والد بتا دے کہ وہ کبھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فیڈنگ بچے کو دینی ہے تو وہ رو کیوں رہا ہے. وہ بار بار اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ, یا اس کے ہسبینڈ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوچھتا ہے کہ بھئی اس کو بھوک کب لگی, لیکن والدہ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. چلیں جی ہم یہاں پر بریک کی طرف چلتے ہیں اور لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اور جی ندرت اوور ٹو یو. جی بالکل, ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے گیسٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ جوائن کریں گے ہمیں, اور ان سے کریں گے ہم ان سارے ٹاپکس پہ سوالات. آپ نے کہیں نہیں جانا, ایسے وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جڑے رہنا ہے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. گڈ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. اور ماشاءاللہ ہمارے مہمان بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو انٹرو میں ماشاءاللہ ندرت نے بھی جو میسج دیا, جو میں نے دیا, وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ریلیونٹ کرتا ہے کہ ہم جو صحت کی بات کر رہے تھے اور خواتین کی بات کر رہے تھے, اسٹریس کی بات کر رہے تھے, وہ ساری گفتگو جو ہے وہ اس ہمارے گیسٹ سے بہت ریلیونٹ ہے. اور میں چاہوں گی ندرت آپ میرے خیال میں ہماری جو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن کریں, دین پھر. بالکل, میں انٹروڈکشن میں, جیسے میں نے انٹرو میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ بھائی مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے, اور مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ میں جنم لے لیتی ہیں. در حقیقت آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا, اس وجہ سے مجھے یہ پرابلم ہوئی ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, کسی بھی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس, تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈپریشن تھا. یہ جو ورڈز ٹرمز ہم سنتے ہیں نا, ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس, یہ ساری چیزیں آج ہم نا بہت بریفلی ڈسکس کرنے والے ہیں. لیکن اگر میں بات کروں آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ جو گیسٹ موجود ہیں, میں نے بات کی انٹرو میں پی سی اوز کی. پی سی اوز ایک ایسا مسئلہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کیوریبل نہیں ہے. آج ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. بہت سارے رومرز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج ان سے پوچھنی ہیں. کچھ اس طرح کے سوالات بھی ہیں یقیناً جو آپ لوگوں کے بھی دماغ میں جنم لے رہے ہوں گے, اور آپ لوگوں کے بھی اگر کوئی کویسچنز ہیں تو لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ بھی ہم سے کویسچنز کر سکتے ہیں. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ نے جو بھی جوابات لینے ہوں وہ لے سکتے ہیں. میرے ساتھ ایک گائنی اسپیشلسٹ موجود ہیں, لیکن میں کہوں اگر ایک بات کہ وہ ہومیوپیتھک گائنی اسپیشلسٹ ہیں, اور آج مجھے ان سے بات کرنی ہے, سبھی کو ان سے بات کرنی ہے, آپ لوگوں کو ان سے بات کرنی ہے کہ اس حوالے سے پی سی او
PCOS کے حوالے سے. اگر آپ کے بھی کوئی کویشچنز ہیں تو کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ گڈ مارننگ ود وینس میں ہیں ڈاکٹر ہیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ویلکم ٹو دا شو. Thank you. اور یقیناً یہ ایسا ایک ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ہماری بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جن کو اگر یہ ایشو ہو بھی جاتا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے گھبراتی ہیں, لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیشہ اچھی چیز, پازیٹیو چیز اور وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہوں وہی چیز ڈلیور ہو. تھینک یو ڈاکٹر ہیرا. میں آپ سے باتوں کا آغاز ضرور کروں گی, لیکن سبھی پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس طرف والی جو گیسٹ ہیں ہمارے ان سے بھی بات کریں. ساتھ جیسے میں نے کہا کہ اچھا یہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے اسٹمک کے اوپر. جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو وہ لگتا نہیں. اکثر ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار آپ یہ اتنا اچھا کھا رہے ہیں لیکن آپ کی صحت ایسی ہو رہی ہے. بیسکلی جب ہم ذہن پر کچھ کسی چیز کی بھی, کسی کی بات کا اثر, کسی چیز کا بھی, کسی نے غصہ کر دیا, کسی نے آپ کو ڈسہارٹ کر لیا, تو ہم اتنا اسٹریس لیتے ہیں جو پوری باڈی افیکٹڈ ہوتی ہے. اور ذہن جو ہے وہ ہمارا ایک, یقین کریے کمپیوٹر اتنا میں کہتی ہوں ہماری پوری باڈی کو رن کرتا ہے. یہ ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے تو میں ہاتھ اٹھاتی ہوں, یہ انڈیکیشن دیتا ہے تو میں گرم کو بھی کہتے ہیں پکڑتے ہوئے انسان ایک انڈیکیشن ہوتی ہے فوراً ہاتھ پیچھے ہوتا ہے. یہ ہمیں ایک سگنل دیتا ہے. تو یہ اتنا اسٹرانگ ہے, اس کی وینس ہماری پوری باڈی کو جو ہے کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا زبان کا کنٹرول ہمارے اختیار میں ہم کرتے ہیں, اس کا اختیار بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ذہن کتنا اسٹرانگ ہے اور اس کے ذریعے ہم نے بڑے بڑے کامیاب شخص کو اس کی ہیلتھ اور اس کی ول اور اس کی اسٹرانگنیس اور اس ذہانت, اس برین نے دنیا فتح کر کے دکھائی ہے. یس, ہم چلتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی ماشاءاللہ بہت ہی جینیس ہے, پاکستان کی فرسٹ لیڈی, ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہاں پر تشریف رکھتی ہیں سمرین ریاض, یہاں تشریف رکھتے ہیں کلینکل نیورو لنگوسٹ. السلام علیکم سمرین, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سابی اور ندرت, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے عزت بخشی اور اس پروگرام میں مدعو کیا. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئی. اور آپ جو جس ٹاپک پہ بیسکلی آپ سے ہم بات کرنے والے ہیں نا, وہ سب چیزوں سے بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ میں ابھی ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ بس فزیکلی فٹ ہیں تو یہ ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے جب تک آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں. اور میں ایک بات یہ بھی یہاں پہ کہہ رہی ہوں, اور میں اس چیز کو دیکھ بھی چکی ہوں کہ جب کبھی بھی کسی کو کوئی مینٹل ایشو ہوتا ہے, کسی کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ چاہے بھی کوشش کرنا کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ سے یا مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے رجوع کرے, تو لوگ وہ پاگل والا ورڈ اس کو قرار دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ شاید پاگل ہے, اس وجہ سے یہ کسی کنسلٹنٹ سے رجوع کر رہا ہے. لیکن میں کہوں گی کہ کسی بھی کام کے لیے پاگل ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. وہ جنون والا پاگل نا, جنون کی حد تک آپ کسی چیز کے لیے علی عظمت کو یاد کر لیے, جنون سے عشق سے ملتی ہے آزادی نا. وہ جو پاگل پن جو آپ کہہ رہی ہیں وہ پیشن ہے ایکچولی, وہ اس کام کے لیے ایک لگاوٹ ہے, اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. جس پاگل پن کی بات کریں اور جس پاگل پن کی ندرت بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسٹیریوٹائپنگ کو ختم کریں اپنی سوسائٹی سے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کنسلٹ کر لیا, مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ کے پاس چلے گئے, کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے گئے, نیورو لنگوسٹ کے پاس چلے گئے, تو وہ پاگل ہو گئے. الٹیمیٹلی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے کسی ذہنی صحت کے ماہر کے پاس, وہ ایکچولی اپنے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت دیر کر دیتے ہیں ایسی اسٹیج پہ جانے کے لیے. تو بہتر یہ ہوتا ہے, جیسے کہ میرا منسٹری آف ہیلتھ سے بھی تعلق ہے, تو ہم پبلک مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عوامی طور پہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ مینٹل ہیلتھ کو اپنی پرائیورٹی بنائیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سیلز میں جاتے ہیں, لون خریدتے ہیں. خواتین کی اگر ہم بات کریں تو میک اپ کے لیے, برانڈڈ میک اپ کے لیے بے قرار ہو رہی ہوتی ہیں, اپنی خواتین سہیلیوں سے کہتی ہیں کہ جی تم جاؤ وہاں جاؤ, دبئی جاؤ, وہاں سے تم یہ لے کے آنا, یو کے سے یہ لے کے آنا, تم یو ایس اے سے یہ لے کے آنا. لیکن مینٹل ہیلتھ, ذہنی صحت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پرائیورٹیز, من حیث قوم, ہماری جو پرائیورٹی ہے نا وہ طے نہیں ہے, اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ہیرا, میں آپ سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جو ینگ بچیاں ہیں ہماری, ان میں بہت زیادہ پی سی اوز کے ایشوز ہو رہے ہیں. اچھا, پہلے تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بیسکلی یہ پی سی اوز ہے کیا, اس کی فل فارم, اور یہ کیوں ڈیولپ ہوتا ہے, یا اس کی کیا مطلب وجوہات ہوتی ہیں ہونے کی؟ بیسکلی ہوتا ہے کہ آج سے اگر ہم 50 سال پہلے چلے جائیں, جو ہماری نانی دادی کا دور ہوا کرتا تھا, تو اس وقت یہ اتنا کامن نہیں تھا. کامن کیا تھا, صرف اس وقت دنیا میں شاید 1 یا 2 ایسے کیسز تھے جو ڈائگنوز ہوئے تھے ایز اے پی سی او. پی سی او کا جو بیسک ایبریویشن ہے وہ یہ ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, یعنی کہ فیمیل کی ایک باڈی کے اندر جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے اس میں جو اووریز ہوتی ہیں
اووریز کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے. اور اووریز ایسی چیز ہے جو پوری لائف ایک فیمیل کو جو ایک ہیلتھ ہوتی ہے وہ فراہم کرتی ہے, وہ اس کی ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتی ہے. اگر اس میں پرابلم آ جائے تو بہت ساری لڑکیوں کو پرابلم ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے. اگر ان کی شادی ہو گئی ہے, وہ میرڈ ہیں, تو ان کو کنسیو کرنے میں پرابلم آتی ہے. اور اگر ہم ٹریٹ نہ کریں, لڑکیاں اس چیز کو اگر بہت ایزی لیتی ہیں تو ٹریٹ نہ کریں تو یہ چیز آگے جا کے ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلمس بھی کریٹ کرتی ہے. شوگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ان لڑکیوں کو ہو سکتی ہے. مطلب اس کی کمپلیکیشن آگے جا کے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے ایک سوال اور بھی ضرور کرتی یقیناً, لیکن ابھی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بریک آ گیا ہے, کیونکہ بریک بھی ضروری ہے لیکن سوالات بھی بہت ضروری ہیں, بہت سارے سوالات ہیں. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہرا موجود تھی, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سمرین موجود تھی ان اے سینس, ہیں ابھی بھی. اور ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, یہاں میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہیں وہ. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں اپنی فیمیلز کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, تو یہاں پر بہت ضروری ہے ذکر کرنا ان بچوں کا جو کہ اسپیشل ہوتے ہیں, جن کو کسی قسم کا کوئی سنڈروم ہوتا ہے, جن کو کسی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. لیکن میں جس طرح سے آپ تمام لوگوں سے ہمیشہ بات کرتی آئی ہوں, اور آج ہم نے بھی اس پہ آپ لوگوں سے بات کی کہ یہ جو آٹزم ہوتا ہے نا, اس کو کیور کرنا, اس کو سب سے پہلے اگر آپ کا کوئی بچہ ایسا ہے جو آٹزم کا شکار ہو گیا ہے, تو سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ارے بھائی اب ہم کیا کریں گے, ہاتھ پیر ڈھیلے نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ اس کو کسی اچھے ریہیب سینٹر لے کر جائیں. آپ کوشش کریں کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں جس طرح سے ایک آٹزم کا شکار بچے کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. آٹزم کیئر اینڈ ریہیبلیشن آرگنائزیشن کی فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ, اور اتنے اسپیسیفک اور اسپیشل ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ضرور ڈاکٹر ماریہ کی طرف بڑھوں گی, لیکن ذرا میرے پاس ایک ضروری سوال ہے ڈاکٹر سمرین آپ کے لیے. اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو پروگرام ہے گڈ مارننگ ود وینس, ہم ذرا ٹارگٹ کرتے ہیں یوتھ کو. وہ اس لیے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ ہماری یوتھ کا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت کام کرنا ہے, لیکن وہ یوتھ جو کہ رات کو 5-5 بجے تک, صبح 5-5 بجے تک نا چائے کے ہوٹلس پہ بیٹھی رہتی ہے, اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر گھر آ کے سونے کے بعد شام میں 5 بجے اٹھنے کے بعد آپ بلیم کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو یا کسی کو بھی کہ یار کچھ نہیں ہو رہا, ہمیں جابز نہیں مل رہی, ہمیں کام نہیں مل رہا. یہ تو آپ نے اپنی روٹین خود خراب کی ہوئی ہے نا. اور دوسری چیز یہ کہ پھر یا تو کسی کی سن کے, کسی اور اپنے دوست کی کوئی رودات سن کے آپ اس کو ذہن پہ اتنا طاری کر لیتے ہو کہ پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو, انزائٹی میں چلے جاتے ہو. یہ ہم یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے؟ اچھا نیٹن, آپ کا بہت اچھا پرٹیننٹ کویشچن ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو دور ہے یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل ایج ہے اس میں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی یوتھ 10 سال پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ سمجھدار ہے, لیکن امپیشنٹ ہو گئی ہے, بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہے. تو بہت سارے ہمارے پاس رولز ہوتے ہیں جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. وہ ہم ریلیجیس ڈاکٹرین سے بھی لے سکتے ہیں, وہ ہم سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ رولز بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں 10 سے 4 بجے کا جو رات کا وقت ہے
وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ بتا رہی ہوں, ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے بتا رہی ہوں کہ یہ جو نیند کا وقت ہے یہ بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو جاگتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہوں, گھروں میں ہوں, گھر میں ہوں یا ہوٹلز میں ہو, باہر ہوں, ڈزنٹ میٹر, آپ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں, لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں, مردہ ہوتے جا رہے ہیں, اور جو آپ کی ذہانت کا لیول ہے, جو آپ کی سمجھ بوجھ کا لیول ہے, وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے یہ بات, اگر کھول کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ, کہ رات کو سونے کے لیے بنایا گیا ہے, دن کو کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور ریسرچ بیس بھی ہے. اگر ہم ویسٹرن کلچر میں دیکھیں تو ابھی کچھ عرصے سے 5 AM کلب کا کانسیپٹ آ گیا ہے. جو سکسیزفل انٹرپرینیورز ہیں تو وہ صبح 4 بجے, وہ جو ہم پہلے وقتوں میں سنا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تاروں کی چھاؤں میں اٹھتے تھے اور کام کرتے تھے, اپنے اپنے نمازیں وغیرہ عبادت ادا کرنے کے بعد پھر وہ معاش کے لیے جاتے تھے, تو وہی بات اب ویسٹ ہمیں سکھا رہا ہے 5 AM کلب کے نام سے, کہ اب وہ لوگ جو کہ 5 بجے اٹھتے ہیں صبح اور اپنی دن کا آغاز کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں, اپنی سیلف کیئر کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو وہ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. ان کے بنسبت جو لوگ سوتے رہتے ہیں, اپنے دن کا جو اوائلی حصہ ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں, اور پھر دھوپ میں یا رات گزر جاتی ہے, شام میں اٹھتے ہیں, اور پھر ان کے پاس کیا بچتا ہے, ان کے پاس بچتا ہے احساس زیاں, کہ ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا. اور اس میں ڈپریشن ہوتا ہے. ڈپریشن کا ایک سنڈروم ہے جو کہ ونٹرز میں اور نائٹ میں زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ رات میں, جو اپنے آپ کو فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نائٹ آؤلز ہیں, مارننگ پرسنز نہیں ہیں, ان کے ساتھ ڈپریشن ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس. وہ لوگ جو صبح صادق میں اٹھتے ہیں, جو چرند پرند دیکھتے ہیں, نیچر کو دیکھتے ہیں اور اپنی روٹین اچھی رکھتے ہیں. تو اس لیے بہت اہم ہے کہ ایسے لوگوں سے مشورہ لیں جو ایکسپرٹ ہوں اپنی فیلڈ میں. جیسے میں نے آپ کو ٹرم یوز کی نا, اسپیشلائزیشن کا دور ہے, بجائے یہ کہ رات چلتے ہوئے کسی سے بھی مشورہ لے لیا. جس جگہ پہ آپ پھنس رہے ہیں, یوتھ کے لیے ایک خاص میسج ہے, جس جگہ پہ آپ پھنس رہے ہیں یا جو آپ کی فیلڈ ہے پسندیدہ, وٹ ایور اٹ از, آپ وہیں پہ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, ایکسپرٹ کے پاس جائیں, اور پھر اس کے اکارڈنگلی وہ جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے یا کرتی ہیں, آپ ان کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو آگے بڑھائیں. کیا بات ہے, زبردست. اور بہت اچھے طریقے سے یوتھ کو ایک پازیٹیو میسج بھی چلا گیا اور ان کو جو ہے وہ ایک موٹیویشن بھی مل گئی ڈاکٹر سمرین کی طرف سے. ڈاکٹر ماریہ, آٹزم پہ کام کرنا کب سے شروع کیا آپ نے اور کیوں شروع کیا؟ یہ کوشچن ملٹیپل ٹائم سے پوچھا جاتا ہے. پاکستانی لیول پہ بتا دوں, پاکستان لیول پہ 99% لوگ اس فیلڈ میں وہ جمپ ان ہوئے جن کی اپنی کوئی پرسنل ہسٹری, مطلب چاہے وہ سبلنگس ہوں, واٹ ایور دا وہ چائلڈ ہوں, ان کے بچے ہوں, اس حوالے سے شروع ہوئی ان کی. لیکن میرا سچ کچھ ایسا نہیں تھا. میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس فیلڈ میں آئے, اور آلموسٹ مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے 28 ایئرس ہو چکے ہیں, جس میں سے 14 ایئرس میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گزارے, اور اس کے بعد 2014 سے پاکستان میں کام کر رہی ہوں. اس میں نے آٹزم میری کیونکہ اسپیشلٹی ہے, میں اس میں ایکسپرٹ ہوں, اس حوالے سے میں نے اپنی آرگنائزیشن کا نام آٹزم کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن اس لیے رکھا کہ آل ٹائپ آف اسپیشل نیڈس کو ہم کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آٹزم ہمارے ملک میں, باہر ملکوں میں تو اس کو بہت ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں ایک اسٹگما ہے کیونکہ ہمارا لٹریسی لیول نو ڈاؤٹ بہت ہم نیچے ہیں, تو اس میں جو لکنگ لائک کا نارمل گائز ہوتے ہیں جو آٹسٹک ہوتے ہیں, وہ ہم جیسے بالکل نارمل, لکنگ میں بالکل نارمل, آپ کہیں سے دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس بچے کو کوئی پرابلم ہے. تو وہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا, ماں جو ہے درخت کے نیچے سے گزر گئی ہوگی تو جن اور دس ٹائپ آف سایہ ٹائپ تھنگس, تو اس کا اسٹگما سے نکلنے سے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ بچہ نارمل ہے, صحیح چلتا ہے, گروتھ صحیح ہے, لکنگ میں نارمل ہے, بٹ وہ سمجھ ہی نہیں رہا, تو وہ چیز اس سے نہیں نکل رہے ہم. اور اس سے نہ نکلنے کا ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے اگر ہم ایک سمپل اس کو میڈیکل سائنس سے سمجھنے کی کوشش کریں, کینسر کی فرسٹ اسٹیج کیوریبل کہلاتی ہے, فرسٹ سیکنڈ اسٹیج کیوریبل ہے, آپ اس کو ٹریٹیبل ہے, آپ ٹرین کر مطلب صحیح کر سکتے ہیں, پیشنٹ صحیح ہو سکتا ہے. اسی طرح آٹزم کے اندر بھی ہے. آٹزم جتنا ارلی اسٹیجز پہ ڈائگنوسڈ ہو جاتا ہے اتنا ٹریٹیبل ہوتا ہے, اور جتنا لیٹ اسٹیجز پہ ڈائگنوسس ہوتے ہیں اس کے, مطلب آفٹر دا 5 ایئرس اولڈ چائلڈس جو آتے ہیں, اس کے بعد جو آ رہی ہوتی ہے جنریشن, وہ ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ آٹزم بیسیکلی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے
لیکن جب یہ ارلی اسٹیجز پہ ہوتے ہیں تو یہ بچے انوائرمنٹ سے لرن کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اس کی ایگزامپل میں اکثر اپنے میڈیا شوز میں کہتی ہوں, ماں نہیں سمجھ پا رہی 1 years 2 years 2 months 2 hours بیبی کو بھی نہیں سمجھ پا رہی ہے, اور وہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا ہے, وہ اس کو ڈفرنٹ ٹائپ آف دا تھنگس گیزنگ کر رہا ہے, نہیں سمجھ پاتی ہے, تو دی اینڈ میں صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ نہیں صرف بولتا نہیں ہے, باقی سب صحیح ہے اس کا. لیکن اور اس کو کیونکہ وہ اپنی فیلنگ ایکسپریس نہیں کر پاتا یا اپنی ڈیمانڈ کو ایکسپریس ان دا پراپر وے نہیں کر پاتا. فار ایگزامپل اس نے تھروئنگ کرا یا ٹیپنگ کری, اور ماں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہے نہیں نہیں بہت بھوکا ہو رہا ہے, دیٹس وائی میں اس کو فوڈ دے دیتی ہوں. اب جو وے آف آسکنگ تھا جو چائلڈ کی, اگر آپ شوز میں چلے جائیں, وہ 2 months کا بھی ہو سکتا ہے, وہ 2 years کا بھی ہو سکتا ہے, وہ 5 years کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں جب وہ ٹیپنگ کر رہا ہے, تھروئنگ کر رہا ہے, ٹینٹرم کر رہا ہے, اسکریمنگ کر رہا ہے, شاؤٹنگ کر رہا ہے, واٹ ایور اینی ٹائپ, اس میں وہاں نہیں نہیں وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کو بھوک لگ رہی ہے, نہیں میں اس کو کھانا دیتی ہوں. اب بچے کے شوز میں آئے, اس نے کیا لرن کرا انوائرمنٹ سے, دس از اے وے ٹو آسکنگ دا تھنگس. اوکے, ہمارے جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ فرسٹ اسٹیج جو ہوتی ہے کینسر کی اور کیوریبل ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ایک ادارہ ہے ماشاء اللہ 9 سال سے اس کو رن کریے, بڑی بات ہے. کون سے لوگ لیٹ آتے ہیں اور کہاں مسٹیک کرتے ہیں؟ دیکھیں آف کورس اس وقت بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, کسی کے گھر میں ایسا بچہ بھی ہوگا اسپیشل جس کو ضرورت ہوگی, یا کوئی بھی گھر میں جس کو کوئی پرابلم ہوگی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی اسٹیج پہ ان کو آپ جیسے ادارے میں ان ٹچ ہو جانا چاہیے, لیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ورڈ ہوتا ہے, ویسے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ منتھ جو ہے وہ آٹزم منتھ کہلاتا ہے. ورلڈ آٹزم ڈے منایا جاتا ہے 4 اپریل کو, تو اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جنرلائز جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ اپنے ٹائم ایج سے اس کے مائل اسٹون کور اپ نہیں کر رہا تو یہ ایک پرابلمٹک ایشو ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ارلی انٹرونشن ٹریننگ پروگرام ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو ہمارے اردو اس میں ابتدائی نشو نما کہہ لیں آپ, اس کو کہتے ہیں. اب اگر وہ چیز میں کہیں پر بھی لیکنگ آ رہی ہے, سمجھنے میں, انڈرسٹینڈ کرنے میں, بولنے میں, پلے ایریا میں, لیجرز میں, سوشلائزیشن میں کہیں پر بھی پرابلم آ رہا ہے, تو باہر کا پیرنٹ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے, یہ کیوں نہیں کر رہا, یہ کیوں نہیں کر رہا. ہمارے ہاں بچہ ہے, لاڈلا ہے, چھوڑ دو, یہ جو اسٹگما ہے اس سے ہم بھاری نہیں آ رہے. بڑی غلطی ہے یہ. نہیں, ہمارے خاندان میں سبھی دیر سے بولے تھے, اس لیے یہ بھی دیر سے بولے گا یا سمجھے گا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ. اور پیرنٹنگ جو پرابلم ہے وہ یہ کہ پیرنٹ خود اپنے آپ کو ڈیفیکلٹ اسٹیجز پہ خود ڈالتا ہے. سپوز اگر ہے بھی تو ایکسیپٹ کریں نا اس بچے کو, ایکسیپٹ کریں کہ آپ کا بیبی ہے اور پرابلم میں ہے, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش اور اس کو سالو کرنے ایز کمپیئر کہ آپ ایک اسکیئرڈ فیلنگ کے ساتھ ڈینائل اسٹیج پہ کھڑے ہیں ٹل 5 اور 7 اور 9 اور 10 ایئرس تک. نہیں سب کچھ صحیح ہے, نہیں سب کچھ صحیح, تو وہ اس سے باہر نکلیں. جتنا جلدی اس سے باہر نکلیں گے اتنی جلدی آپ کو اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیں گے کہ اوکے ناؤ وی ہیو ٹو اسٹارٹ دا ٹریننگ. اب ہم اس بچے کی مطلب اگر میں اس کو پیرنٹنگ فارم میں بھی کہوں ایز اے مدر, تو میں تو پین میں ہوں نا, میرا بچہ سمجھا نہیں پا رہا بات. ایز اے پیرنٹنگ فارم میں بھی اگر اپنے اوپر لیں تو اس کو سالو کریں کہ میرا بچہ بتا نہیں پاتا, میرا بچہ کہہ نہیں پاتا, میرا بچہ ایکسپلین نہیں کر پاتا, یا میں اس کو سمجھ نہیں پاتی, تو یہ اپنی تکلیف بھی نہیں بتا پاتا, تو وائی ناٹ کہ میں اس پرابلم کو سالو کروں. جیسے کہ جرنلائز نارمل بچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا فیور ہو جائے ماں پریشان ہو جاتی ہے, میرے بچے کو بخار ہو گیا, اللہ میں اس کو ٹریٹ کروں, یا رو رہا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو فوراً ہاسپٹل بھاگتی ہے کہ میں اس کو سالو کر لوں. تو اگر یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ میں سالو کروں کہ کیوں نہیں یہ ایکسپریس کر پا رہا. اور بہت ساری چیزیں وہ اس کا تعلق کسی لٹریسی لیول سے نہیں ہے. اچھا, یہ فیلنگ ہے مدر اینڈ چائلڈ کی. اب مدر وہ چاہے ٹوٹلی انلٹریٹ ہو, لیکن وہ دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے. آپ اگر ہماری بیک ہسٹریز میں یا پچھلی جنریشنز میں جائیں تو ماں, آج کی ماں پڑھی لکھی ماں ہے لیکن پھر بھی پرابلم میں ہے. اس وقت کی مائیں شاید پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی لیکن ان کی سمجھ بوجھ
آج کی ماؤں سے بہت اچھی تھی. ڈاکٹر ماریہ کی اسی بات کو میں چاہوں گی ڈاکٹر ہیرا ہم آپ سے کنٹینیو کریں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ مائیں جو ہے وہ آج کی ماں جو ہے وہ پچھلی ماؤں سے کئی گنا بہتر ہے, تو کیا ہم اس کو اس چیز سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ ایک ماں ہے اس کو اب اگر اس نے ڈائگنوز کی یہ چیز یا اس نے دیکھی کہ میری بیٹی کو کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں, کوئی ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں, تو کیا اسے فوری طور پر اسے ڈاکٹر سے کنسلٹنٹ کرنا چاہیے؟ ایجوکیشن یا لیک آف ہوتا ہے نا کہ سینس نہیں, کیونکہ ہر چیز جو ہے نا مائیں یا جو پیرنٹس ہیں نا وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ شاید اوپر کے اثرات میں ہے, اس طرح کے مطلب ان کے مسکنسیپشنز ہو جاتے ہیں, تو وہ ڈائگنوز ارلی کرتے نہیں ہیں. اسی طرح سے بہت ساری لڑکیاں جنہیں پی سی اوز ہے اور ینگ گرلس میں بہت زیادہ ہے, دے آر 15-14 ایئر گرل جو اس طرح کلینک میں آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں نا, یہ اویئرنیس ہر لڑکی کو ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی جو مینسٹرل سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہے, آپ کی بیٹی کی اگر ماں ہے اور وہ دیکھ رہی کہ میری ٹین ایج گرل ہے اس کی مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہے, وہ 2-3 مہینے کے گیپ سے ہو رہی ہے, تو یہ ارلی سائن ہے پی سی او کا. اور اس کے علاوہ اگر لڑکیوں کے فیس پر جیسے آپ کے انڈر جو لپس ہیں یا اپر لپس ہیں اس میں بہت زیادہ ہیئر گروتھ ہو رہی ہے اور لڑکیاں جا رہی ہیں ان کو ایکسس ہیئر گروتھ, جو فیشل ہیئر گروتھ جسے ہم میڈیکل ٹرم میں ہائرسوٹزم کہتے ہیں, اگر یہ ہو رہی ہے اس لڑکی کو اور ماں نوٹ کری کہ میری بیٹی کے فیس پر اس طرح سے ہیئر گروتھ نارمل نہیں ہے, مطلب ایک ایکسس ہیئر گروتھ ہے, تو یہ چیز بھی سائن ہے, ارلی سائن ہے پی سی اوز کا. تو اس کنڈیشن میں آپ کو فوراً کسی نہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کچھ اپنی طور پہ کر لیں. وہ جسٹ یہ سمجھتی ہیں مائیں کہ ویکسنگ کرا دیں یا تھریڈنگ کرا دیں, اس طرح کی چیزیں تو بس ایک سپرفیشل جو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا, اس کی جو انٹرنل پرابلم ہے نا یہ آپ کے فیس پر دکھ رہی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہیں تو پھر لڑکیوں کے فیس پہ ایکسس جو ایکنی ہوتی ہے, پمپلز ہوتے ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں. چلیں یہاں تک تو نارمل ہے کہ گروئنگ ایج ہے لڑکیوں کی اور پمپلز ہیں, ایکنی یہ ہو رہی ہے, لیکن اگر اس لڑکی کی, اس بچی کی, خود کی بھی جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, اگر آپ کے پیریڈز 2-3 مہینے گیپ سے آتے ہیں تو پھر یہ ایک الارمنگ سائن ہے. اچھا, جس طرح آپ نے کہا اور مجھے مارے آپ کی اصل میں بات اینڈ ہوئی تھی, میں نے اس کو ذرا وہ آگے سے کنیکٹ کرنا تھا. اینڈ جب انہوں نے کیا بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ اس وقت کی ماں اور اس دور کی ماں, اور ہیرا آپ کا بھی یہی ہوگا کہ اس وقت کی جو مائیں آپ نے کہا نا آج 50 سال میں سنیں نا, ابھی میں ایک دونوں کی بات اتنی خوبصورت سی ہے, اس کو میں آپ مجھے دونوں فیڈ بیک دے دیجئے گا کہ یار یہ بات واقعی میں پہلے کی مائیں پڑھی لکھی نہیں تھی, ایسے ہی تھا, لیکن وہ گھر میں روٹی بنا کے کھلاتے تھے. آج ہم لوگ سب پڑھے لکھے ہیں اور ہم کیا ہے, ہم لوگ باہر کے کھانے زیادہ پسند کرتے ہیں. ایسے ہی آج جو بچیوں میں پرابلم ہو رہی ہے, آپ کی طرف آؤں گی تو بچیوں میں جتنی ہارمونل پرابلمز ہو رہی ہیں, دین ٹوٹلی کہ میں صحیح ہوں, میری بات مانوں, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اس کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ میں صحیح ہوں, کیونکہ اس کے گھر سے یہ ساری سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, تو وہ اپنی ہر چیز پہ کانفیڈنٹلی غلط طریقے سے چلنا پسند کرتی ہے. اور ہمارے آپ کی بھی بات یہی کہوں گی کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ پڑھی لکھی ماں تھی, نہیں اس وقت نہیں پڑھی تھی, سمپل, میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن شی از اوبے ٹو آرڈر ہسبینڈ اینڈ بہت زیادہ جو ہے نا اپنے فیملی بچوں کو لک آفٹر کرنا, اور سارے سکسیزفل سب اپنی جگہ پر ہیں. لیکن آج ہم لوگ سکسیزفل ہیں, لیکن سمرین کی بات کروں گی, یہ ذہن ہمارا, اور نہ ہمارا ذہن مطمئن ہے نہ ہماری روح مطمئن ہے. اور اسی بات کو ہم تینوں سے اسی سوال کا جواب لیں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس ہمارے ساتھ.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बड़ा खूबसूरत अंदाज में एक मौजू हमारा चल रहा है गुफ्तगू, और वो हमारे जहन, हमारी पूरी बॉडी से रेलेवेंट है और हमारी लाइफ से कनेक्ट करती है। अच्छा, हम ब्रेक में भी कुछ ऐसी बात कोइंसिडेंट हम ऐसी इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमें क्लिक करती है और समटाइम हेजिटेट होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप तक अवेयरनेस जानी चाहिए। मैंने डॉक्टर मारिया से पूछा कि जैसे क्वेश्चन किया था, मैंने कहा इसको आपने ब्रेक के बाद प्रेजेंट करना है, बताना है, तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में फसाद की जो जड़ है, जो प्रॉब्लम्स है, वो 2 ऐसे मोबाइल उन्हें दिखाया। तो मैंने कहा यकीन करें ऐसा, फिर कहती मैं नहीं बताती इसके बारे में। मैंने कहा बताएं, मालूम होना चाहिए कि हमारी मिस्टेक कहाँ पर है। फिर एक और बात की कि हम अक्सर ये जुमला कहते हैं कि हम हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हम ये भी एक ज़रा सा एक पता नहीं क्या है मिसकॉन्सेप्शन हमारा है, या हम लोग कुछ ऐसी बातों में उलझ गए हैं। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर मारिया, वो टू यू, आपकी तरफ मैं आती हूँ, वो क्या ऐसी मिस्टेक है, क्योंकि हर चीज़ का हल तो होता है ना, तो मुझे ये बताएं कि मिस्टेक कहाँ है, सोल्यूशन क्या है। देखिए, अगर मैंने ये चीज़ दिखाई थी कि ये मोबाइल्स हैं ना, ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये मोबाइल हम अक्सर माएँ जहाँ कहीं बैठी होती हैं, टीवी ने बर्बाद कर दिया, मोबाइल ने मेरी औलाद को बर्बाद कर दिया। तो सवाल ये है कि जब पहली माँ के पास ये नहीं होता था तो माँ का फोकस बच्चे, घर, हस्बैंड, रिलेटिव्स, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स होते थे। आज की माँ खुद भी इसमें मसरूफ़ है और बच्चे को भी। बच्चा ज़रा सा रो रहा है तो आपने फ़ौरन उसको आईपैड पकड़ा दिया। बच्चा बॉर्न होके वो वर्ल्ड को समझने के बजाय, आजकल एक और वर्ड आ रहा है वर्चुअल ऑटिज्म के नाम से, बड़ा मार्केट में बड़ा कॉमन है उसको आसान लफ्ज़ों में हमारी ऑडियंस के लिए कि वो वर्चुअल ऑटिज्म को अगर मैं अच्छा नाम दे दूँ मोबाइल ऑटिज्म तो ये ज़्यादा अच्छा नाम हो जाएगा। क्योंकि जब माँ बच्चे को नहीं संभाल पा रही, उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही, उसकी बॉन्डिंग्स नहीं क्रिएट हो पा रही, उसके इमोशनलिज्म को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही, या वो फीलिंग नहीं डिवेल्प, वो देती है, रो रहा है, इसको ये दे दो, इसको दिखा दो, फीड करा रही है, स्पून फीडिंग्स पर आ गया बच्चा, उसको दिखा रही है, मोबाइल दे दिया। हाँ, आप उसको नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ना माँ अपना टाइम उस कंज्यूम कर रही है उस सिस्टम के अंदर जहाँ वो खुद रहती है, जो उसका घर है। हम उस सिस्टम से बिल्कुल बाहर आ गए, बिल्कुल बाहर। अब हमारा वर्ल्ड से एक आदत मोबाइल रह गया है। इवन देन अगर मैं ये कहूँ कि जैसे इस वक्त मॉर्निंग शो में हम बैठे हुए हैं, और अगर हम ये देखा जाए तो इस वक्त तो टीवी टाइम भी बहुत कम हो गया है। लोगों का टीवी स्क्रीन भी कम होता चला जा रहा है। लोगों का टाइम क्या जा रहा है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। इवन देन जो हमारा टीवी है वो कन्वर्ट हो गया, अब डिजिटल टीवी पे चला गया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं हम किसी के घर में भी जाएं तो पहले सवाल ये होता है वाईफाई है कि नहीं है। exactly, समरी आप क्या कहते हो? डॉक्टर मारिया ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, आप वीक पॉइंट बताया कि ये आप क्या कहते हो हमारी जहनी जो है वो सतह है वो कहाँ डिस्ट्रॉय हो रही है और हम मिस्टेक कहाँ करें। और हमारे बच्चे, जैसे नुदरत ने भी कहा कि छोटे बच्चा ज़रा सा रोता है तो एक हमने देखा है पहले फ़ौरन उसको मोबाइल पकड़े, तो बच्चों की आईसाइट पे भी बड़ा इफेक्ट होता है। ऐसा ही है। आप क्या कहते हो? डिजिटल एज है, टेक्नोलॉजी की बम्बार्डमेंट है, और हर कोई इंफरटेनमेंट के बजाय प्योर एंटरटेनमेंट की तरफ है। और वो एड्रेनलाइन रश के लिए जो इंस्टेंटली अच्छा महसूस करने के लिए, अपने बुरे हालात से बचने के लिए वो स्क्रीन की दुनिया में जो महव हो जाते हैं, तो उनके जो हालात है वो तो वही के वही रहते हैं। बिकॉज जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कुछ काम नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, तब तक उनकी हालात बेहतर नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता उनके जहन जो है वो कहीं पे लग सकता है जहाँ पे वो देखिए कॉन्स्टेंटली विजुअल इमेजरी चेंज हो रही है, और ये एडिक्शन है। अब हम लोग इस तरफ आ रहे हैं कि एडिक्शन किसी की जो फ़ोन एडिक्शन है उससे किस तरीके से बाहर निकला जाए। इवन एडल्ट इसके गिल्टी हैं, वो खुद समझते हैं कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर जिस तरीके से हमारे पास सोशल मीडिया है और खूबसूरत तरीके से वो शॉर्ट्स की सूरत में अब अपना इंगेज करते हैं ऑडियंसेस को, तो उसमें एडल्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। और ये अगेन मैंने बात पहले भी की थी कि ब्रेन डैमेज हो जाता है, इससे जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जो टाइम है, स्क्रीन टाइम है, बच्चों का तो है ही, लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनका स्क्रीन टाइम कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ताकि जो ब्लू स्क्रीन है उसकी जो मैं यहाँ पे आपको मैं इंटरप्ट भी करूंगी क्योंकि मेरे आपकी बात से मेरे पास एक बात आई है। अभी हमने रिसेंटली कुछ टाइम पहले केस देखा, जैसे डॉक्टर मारिया बात करी थी कि बच्चों को फोन दे दिया, अब वो बच्चा 1 साल की एज से लेके 6 साल की एज तक बिल्डअप हो रहा है,
فون دیکھ کے, اور 6 سال کی ایج میں اس نے اپنے آپ کو وہی کیریکٹر سمجھنا شروع کر دیا ہے. اب وہ اپنے گھر والوں کو ان کے ناموں سے نہیں جانتا, ان کیریکٹرز کے نام سے جانتا ہے. اگر ندرت آپ کو یاد ہو بلو ویل کے نام سے گیم آیا تھا, وہ بہت خطرناک تھا, سوسائڈز ہوئی ہیں باقاعدہ. ایسا ہی ہے جی, جو میں نے سنا تھا کہ بچہ اپنے روم میں اتنے ٹائم اندر ہی رہا اور اس کی ڈیتھ اندر ہی ہو گئی, اور اس طرح بہت ساری ڈیتھ ہوئی ہے پب جی کے تھرو بچوں کے. یہ جو آپ نے تو بتایا یہ اس چیز میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں کے لیے بھی, کیونکہ ان کی جو سائیکو موٹر موومنٹس ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, وہ ایکٹیویٹی نہیں کرتے, انڈور وہ قید ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں اپنے موبائل سے, ٹیبلیٹ سے, اور وہ جو فزیکل ایکٹیویٹی کر کے باہر جاتے تھے اور ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو سکتی تھی ایک نیچرل طریقے سے, وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو پائی. ڈاکٹر ہیرا, جیسے آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر سمرین نے بھی بتایا کہ بھائی نیند کا فیکٹر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ ٹائم انہوں نے ایک سلاٹ دیا. ہم اگر آپ سے پی سی اوز کے حوالے سے پوچھیں تو نیند کتنی ضروری ہے, نیند کتنا میٹر کرتی ہے؟ جیسے ڈاکٹر سمرین نے کہا کہ بچوں کی, اور ڈاکٹر باری نے کہا کہ بچوں کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں نا, بیسکلی اگر اس کا ہم بالکل روٹ کاز دیکھیں نا, وہ ماؤں کے اندر پرابلم ہے. کیونکہ جیسے بچوں کو ہم, جیسے مائیں اپنے آپ میں اپنی روٹین میں بالکل چینج ہو گئی ہے ہماری روٹین, ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو فوراً موبائل دے دیتے ہیں. اسی طرح سے وہ لڑکیاں جو ینگسٹرز ہیں وہ کیا کرتی ہیں, رات بھر موبائل میں, کالج سے آئیں, یونیورسٹی سے آئیں یا جاب سے آئیں, تو وہ رات بھر موبائل, لیٹ نائٹ سو رہی ہیں. تو لیٹ نائٹ سونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک ہارمون کریٹ ہوتا ہے جو رات میں ہی پیدا ہوتا ہے, اس کا نام ہے میلاٹونن. اب یہ ہارمون جو ہے نا 8 یا 9 بجے کے بعد ہماری باڈی خود بخود نیچرل طریقے سے پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے, جو ہمیں نیند لانے میں ہیلپ کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بلو اسکرین جب ہم یوز کرتے ہیں نا, تو جو میلاٹونن ہے وہ سپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ پی سی اوز کی فارم میں ہمارے سامنے آتا ہے. اب یہ میلاٹونن جو ہے نا, اس کو صبح 4 یا 5 بجے تک یہ اپنی پیک پر ہو کے ڈاؤن ہونا شروع کر دیتا ہے. تو اس حساب سے جو ہم, جسے ہم کہتے ہیں سرکیڈیم ردھم, ہماری باڈی کا جو سرکیڈیم ردھم ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے نا وہ آرام کے لیے بنائی ہے, اور دن جو ہے وہ, کیونکہ دن کے اندر ڈے ٹائم میں ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسی فریکوینسیز ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس میں ہم اپنی روٹین کے کام کریں. اب کیا ہوتا ہے, کلیش ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو میلاٹونن تھا وہ کم ہو گیا, اس ٹائم ہم جاگنا شروع کر دیتے ہیں نیچرل طریقے سے, لیکن اس ٹائم ہم سونے لگ جاتے ہیں. جو لڑکیاں ہیں پوری رات جاگتی ہیں, 2-2, 3-3 بجے تک جاگتی ہیں, اور صبح کے ٹائم وہ سو رہی ہوتی ہیں. تو جو ہارمونز ہیں اور باڈی ہے, جو روٹین ہے, ان دونوں کا کلیش ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پی سی اوز اور ڈپریشن, اینزائٹی پرابلم, تو یہ ساری پرابلم ایک سیریز آف ڈیزیزز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, کیا انزائٹی اور ڈپریشن جیسے ڈاکٹر سمرین نے بولا اس کا بھی تعلق ہے پی سی اوز کے ساتھ؟ ہے. وہ لڑکیاں, ظاہر سی بات ہے, جب آپ نے نیچرل طریقے سے ایک ٹریک سے آپ ہٹ گئے تو آپ کی باڈی تو ریئیکٹ کرے گی نا. باڈی کو نیچر نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اگر ہم جتنا نیچر کے قریب ہوں گے, جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ہماری جو 40 سال 50 سال پہلے جو ماحول تھا, جو مائیں تھیں وہ گھر میں رہتی تھیں, بچے کو جیسے موبائل دیا تو اس وقت ان کا ایک لمس ہوتا تھا, بچے کو پیار کرتی تھی, بچہ رو رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا کرتی تھی, سارا فوکس کیا تھا, ہسبینڈ, گھر, بچے. اب کیا ہے, ماں نے جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا اس کو موبائل دے دیا. اسی طرح سے لڑکیاں کیا ہیں, بور ہوتی ہیں, ڈپریشن میں ہوتی ہیں, تو فرینڈ سے ملنا نہیں ہوتا, یا گھر کے کام روٹین کے نہیں کر رہی ہوتی ہیں, موبائل لیتی ہیں اور آرام سے بیٹھ جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہے, ہماری باڈی کے اندر جو ہم تو اور ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں, اور ڈپریشن, اور پھر ایک ڈوپامائن نام کا ایک ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. وہ جو شارٹس ہوتے ہیں نا, اس کو دیکھنے سے ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے. اب جب ڈوپامائن ہے نا, یہ ہمیشہ بڑھتا ہے. یہ ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جو نشہ کرتے ہیں. ڈوپامائن کا ایکسس ریلیز ہونا جو نشہ کرتے ہیں نا ان کی باڈی میں بھی ہوتا ہے, اور جو موبائل کا ایکسس استعمال کرتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے. اچھا ہنی, آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اگینسٹ ٹو نیچر جا رہے ہیں. اچھا, ایک میں نے بھی پری میڈیکل میں آئی تو مجھے بھی اس کی نالج ہے کہ ایک اور, جیسے ہم نے کہا ارلی ان دا مارننگ یا ٹائم پہ سونا, جس وقت 12 بجے کے بعد ہم ناظرین جب سوتے ہیں نا تو ایک نیچرلی ہمارے آرگن جو ہے کام کرتے ہیں, جیسے لنگس کا کام ہے, ہارٹ کا کام ہے, اور ہماری ایک مشینری ہے. اللہ نے نظام سے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے. سورج جب ڈوبتا ہے تو شاید وہ بھی ریسٹ کرتا ہے, چاند جب ابھرتا ہے تو اس کا ایک اللہ, دونوں کا ایک کراس نہیں ہے, ان کا اللہ نے ٹائم دے. تو اللہ نے پرندوں سے سکھایا, پودوں سے, پھولوں کا کھلنا, رات کو بند ہونا. بالکل ڈاکٹر, میں کنٹینیو کروں گی اس چیز کو. تھوڑا سا بریک ہے ہمارے پاس, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, دوبارہ تمام باتوں کو کنٹینیو کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس.
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और ये इस वक्त हुआ जाता है जी न्यूज़ अपडेट का। हम आपको अपडेटेड रखते हैं कुछ ऐसी करंट न्यूज़ से जो कि जिन पे बात होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे शो में मोबाइल्स के हवाले से, तो जी मैं आपको देने जा रही हूँ एक ऐसी न्यूज़ जो अल्लाह करे कि हम आने वाले वक्तों में देखें कि पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन आज ये न्यूज़ आई है कि इंग्लैंड में 90% जो स्कूल्स हैं उनमें मोबाइल फ़ोन्स पर लगा दी गई है जी पाबंदी। और ना सिर्फ बच्चों को ये पाबंद किया गया है कि आपने स्कूल टाइमिंग्स में जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने, बल्कि उनके पेरेंट्स को बुला के एक पूरी प्रॉपर उनके साथ एक सेमिनार किया गया है, एक प्रॉपर उनके साथ सेशन किया गया है जहां उनको ये बताया गया है कि उन्होंने पूरे दिन में अपने बच्चों को अगर किसी काम की वजह से, अगर किसी सब्जेक्ट की वजह से, अगर किसी अपने असाइनमेंट की वजह से मोबाइल यूज़ करने देना भी है तो सिर्फ 1 घंटे के लिए देना है, इसके अलावा उन्होंने मोबाइल नहीं देना है। मैं आपको बताऊं, अगर बात की जाए नेशनल एजुकेशन यूनियन की तो उसके जो ओनर हैं उन्होंने स्कूल्स में ये पाबंदी लगाई है। और पाबंदी ये लगाई है कि 16 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन नज़र नहीं आना चाहिए। उनसे पूछा गया, जब इस बारे में सवाल किया गया कि ये पाबंदी क्यों लगाई गई, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ये बात सामने आई है कि एक सर्वे हमने किया था जिसमें हमें ये पता चला कि ऑलमोस्ट 40% जो बच्चे हैं वहाँ पर वो अपने मोबाइल फ़ोन पर इंतहाई किस्म का फहश मवाद भी देखते हैं और साथ ही साथ उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो मोबाइल की वजह से, ब्लू स्क्रीन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो अल्लाह करे कि इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो हम पाकिस्तान में भी देखें। लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं वो तो आप तमाम लोग जानते हैं। जी हाँ भाई, क्रिकेट फीवर बोल रहा है सर चढ़ के। PSL का मेला जो है वो सजने को तैयार है। आप इफ्तिताही तकरीब जो है रावलपिंडी में, और बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि परफॉर्म करने वाले हैं। आबिदा परवीन जी परफॉर्म करेंगी, नताशा बेग परफॉर्म करेंगे, अली ज़फ़र परफॉर्म करेंगे, साथ ही साथ यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे। और मैं समझती हूँ कि बहुत धुआंधार मज़ेदार PSL होने वाला है। हमारे जितने भी तमाम क्रिकेट लवर्स हैं उनको जाहिर सी बात है ये पता ही है कि पहला मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो फिर भाई दिफाई चैम्पियन भी है। तो देखते हैं जी कि ये विक्ट्री किसके नाम होती है। लेकिन हम सब दुआगो हैं कि सब अच्छा खेलें, सारे प्लेयर्स अपनी जगह बहुत अच्छा खेलें। और आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जैसे गुड मॉर्निंग विद वीनस है, ऐसे ही गुड न्यूज़ है वो ये कि आप तमाम लोग देख सकेंगे वीनस एंटरटेनमेंट पे PSL के लाइव, एक ज़बरदस्त सा PSL का लाइव शो जिसमें आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें बड़ी चिट-चैट डिस्कस की जाएगी और एक प्रॉपर PSL की ट्रांसमिशन जो है वो आप तमाम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक डेज़ होंगे ना, ये जो स्पेसिफिक टाइम होगा जिसमें मैचेस होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ लोगों का दिल भी टूटेगा, कुछ लोगों के फेवरेट प्लेयर्स बहुत अच्छा भी खेलें, क्या पता कुछ लोगों के फेवरेट प्लेयर्स जो हैं वो शायद थोड़ा सा अपनी कारकर्दगी से कम खेलें। लेकिन सबके लिए जो है वो हमें दुआगो रहना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि टीम चाहे कोई भी जीते, PSL को कोई भी टीम जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान हमेशा शाद रहे, पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज़ अपडेट से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं ब्रेक पर जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद हम सब आपको ज्वाइन करेंगे दोबारा से। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं अपने तमाम मेहमानों का, हिरा का, डॉक्टर मारिया एंड समरीन, तीनों का बहुत शुक्रिया करती हूँ ज्वाइन किया हुआ है। और हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी, बहुत हमारी गॉसिप चल रही थी, नुदरत भी, मारिया भी, हम लोग बहुत सारी डिफरेंट गुफ्तगू कर रहे थे और हम चाहेंगे कि सम अप यूँ करते हैं वन बाय वन, सब अपनी एक ऐसी ब्रीफिंग दें जो सॉल्यूशन की तरफ, हर पर्सन के पास होना चाहिए, सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही है। सबसे पहले हीरा से बात करते हैं कि हीरा, हमने अपनी मिस्टेक इंडिकेशन कर दी, लोगों को इंडिकेट कर दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेट उठना, बच्चियों का जो है वो खुद से हर चीज़ का फ़ैसला करना और फिर बाद में प्रेशराइज होना, तमाम चीज़ें इंक्लूड करती हैं। हमें कैसे लाइफ को बेहतर करना चाहिए, वो आपकी तरफ से। मैं इस तरह सम अप करना चाहूँगी कि अगर आप नेचर के करीब हैं, नॉर्मल रूटीन जो एक फॉलो करनी चाहिए कि आप टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर जाग रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, बाहर फास्ट फूड, जंक फूड्स हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करें, तो ना आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, ना हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से आगे जो बीमारियों की एक सीरीज़ है ना वो आपको होगी। और पहले के लोग अगर 70 साल रहते भी थे ना, तो वो बहुत एक्टिव रहा करते थे और बहुत हेल्दी रहा करते थे। तो ये है कि आप बिल्कुल नॉर्मल रूटीन अपनी करें, नेचुरल लाइफ स्टाइल जो है ना उसको फॉलो करें। उसके बाद ये कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स पीसीओएस के देखने को मिलते हैं, उसको अर्ली डिटेक्ट करके किसी डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर अपनी मेडिकेशंस के साथ साथ अपना जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, उसको ठीक करके अपनी रूटीन को ठीक करें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी को ना बीमारियों से बचा। क्या बात है। समरीन, मेरा सवाल आपसे एक और बहुत ज़रूरी सवाल। एक लड़की है, उसने अपने करियर पे फोकस करना है, ठीक है, लेकिन उसके पास फैमिली प्रेशर भी है, उसके पास जो है वो आपका एनवायरमेंटल प्रेशर भी है, उसके पास अपने सेक्टर जिसमें भी वो काम कर रही है उसका प्रेशर भी है, अगर वो वर्किंग वुमन है तो, अगर वो हाउसवाइफ है या वो अगर अभी अनमैरिड है तो उसके पास फैमिली प्रेशर भी है। वो किस तरह से अपने आप को ओवरकम करेगी इन सारे प्रेशर्स के साथ? देखिए, हमने ज़िंदगी को अगर कंपार्टमेंटलाइज करके चलाना शुरू कर दिया ना कि जो जिस जगह पे जैसा प्रेशर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने उसको उस तरह से अदा करना शुरू कर दिया तो हमारी लाइफ आसान है। हाँ। ठीक है, जो रब से बंदे का ताल्लुक है वो तो है ही, हर शोबे में है। ठीक है, अगर हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो वो पूरी करनी चाहिए। उससे अगर मुंह मोड़ लिया जाएगा और हम समझे कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही सब कुछ है, हाँ। तो वो हो सकता है एक वक्त तक आप सक्सेस हासिल कर लें, हाँ। लेकिन अगर आपकी फैमिली लाइफ सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोफेशनल लाइफ भी वो दैट विल फॉल फ्लैट आफ्टर ऑल। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को के जो खाने हैं उनको सही तरीके से फिल करें, कंपार्टमेंटलाइज करें और फोकस करें। और फोकस का मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से एक सैलाब आ गया है इन्फॉर्मेशन का, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है और जो एडल्ट भी है, बच्चों की तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन उनके पास फोकस की कमी है। अगर हम ज़रा ठहर जाएँ, स्लो डाउन हो जाएँ, सोचें हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया, हम जिस दौर में हैं, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसको हम किसी से कैश करवा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, इंसानियत के लिए। खुद से स्टार्ट होता है, अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, कंट्री के लिए, फिर हम पूरी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड बात करते हैं। तो अगर ठहर के सोचें और फिर इम्प्लीमेंट करें और सही जगह से रुजू कर लें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुनासिब होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार सके, रादर कि सोसाइटल प्रेशर जैसा आपने बात की, उसमें आके कोई कहे कि जी शादी कर लो, कोई अनमैरिड लड़की है उसको, और वो सिर्फ प्रेशर में आके कर ले, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी शादी चल सके। और वो अगर खुदा न खासा तलाक याफ्ता हो गई या खुला ले ली उसने, तो उसके बाद और उसको मेंटल टॉर्चर होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में जाएगी, क्योंकि एक गलत डिसीजन से फिर ये विशियस साइकिल है, दूसरा गलत डिसीजन, और वो फिर इरिवर्सिबल लॉस है। बेहतर है कि जहाँ पे जिस स्टेज पे आप हैं वहाँ पे रुकें, स्लो डाउन हो, सोचें, सही फैसला करें। ठीक है, बगैर किसी प्रेशर के। कहा जाता है कि लालच, गर्ज और मजबूरी के तहत किए हुए फैसले वो ख़राब हो जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते। तो इसलिए ज़रूरी है कि फोकस करें, फोकस करके चलें। ये बात है। एक और यहाँ पे नुक्ता मैं जो कहना चाह रही थी इस प्रोग्राम के हवाले से, तवज्जुह से पब्लिक के लिए, कि जो साइकोलॉजी में एक टर्म है लर्नड हेल्पलेसनेस। ठीक है, और लोग आजकल जो थोड़ा बहुत सोचते भी हैं तो वो मज़हब
کے پیرائے میں بیماریوں کو دیکھتے ہیں کہ جی بیماری اگر ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, مصیبت ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو صبر کریں اور اس کے طرف وہ اس کو بیماری کو صحیح کرنے کے لیے کیور کرنے کے لیے نہیں جاتے. بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر خصوصی بچے ہیں, اسپیشل چلڈرن ہیں, یا پی سی اوز کا معاملہ ہے, یا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بس آزمائش ہے, اس کو چپ کر کے صبر کریں, ٹھیک ہے. ایک ایسا بہت بڑا طبقہ ہے جو گھر میں ہماری عوام بیٹھی ہے, اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ریلیجن کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں, بیماریاں ہیں, اور پھر ان کا علاج بھی ہے, اور علاج کرنا سنت ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ایکسپرٹ ہے, پریکٹیشنر ہے, ڈاکٹر ہے, ریلیونٹ فیلڈ کا ضرور جائیے. ارلی آن انٹرونشن ہے, چاہے وہ پی سی اوز کی ہو, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کی ہو, چاہے وہ اسپیشل چلڈرن ہو, ان کی ٹریٹمنٹ ہو, ضرور جائیں تاکہ جلد سے جلد آپ کا مسئلہ حل ہو اور آپ کا لائف سٹائل اچھا ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایکسلنٹ. اور ہم چلتے ہیں ذرا ماریا کی طرف. ماریا نے آخر میں ایک بات, جیسے سمرین نے بھی کہا کہ ہماری کچھ نیچر کے, ہیرا نے کہا نیچر سے دور, انہوں نے کہا کہ ہم جو ایک پتہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا اس کے سسٹم سے دور, اور ماریا نے کہا یہ سب کچھ دین سے دوری ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں ایک ایک چیز جس کے اوپر اب انگریز گورے جسے کہتے ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور آخر میں ان کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں آتا, اور آخر میں رزلٹ یہی آتا ہے کہ جو ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے وہ سب سے دی بیسٹ ہے, اس کو ہی فالو کریں. یہاں تک کہ وضو کرنا بھی اور مسکرانا بھی, بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی. یہ تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہوں, اگر بڑی بڑی باتوں میں بھی جایا جائے تو وہ سب جگہ پر ہم لوگوں کے لیے ہی اصلاح ہے اور ہمارے لیے ہی آسانیاں ہیں. اوور ٹو یو. میں کہوں گی ماریا کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے ماؤں کی بات کی, بچوں کا انٹریکشن بتایا, مسٹیک کہاں سے ہو رہی ہے, اور یہ ساری پرابلمز جو ہے انڈیکیٹ کہاں سے کر رہی ہیں. اینڈ میں مجھے یہ بتائیے گا, اس کو سم اپ کریں اس بات کو. بالکل میں اپنے ساتھی کولیگ کی بات کو انڈورس کروں گی کہ ارلی ڈیٹیکشن یا آپ علاج نہ کرانا کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بسم اللہ پڑھ کے پھونک دیں گے تو اللہ نے اگر ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا ہے کہ آپ علاج کرائیں, اس کا ڈیٹیکشن ہے. اس زمانے میں طبیب ہوتے تھے, آج کا عزت دار نام ڈاکٹر ہو گیا, نتھنگ ایلس, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن ہم اپنی رسپانسبلٹیز بینگ اینی ریلیشنس شپ میں جب ہم آتے ہیں تو کہیں بیٹی ہوتے ہیں, کبھی تو کہیں ہم بہن ہوتے ہیں, تو کہیں ہم بیوی بن جاتے ہیں, تو کہیں ہم بیٹی بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ان رسپانسبلٹیز کے ساتھ رہنا سیکھیں. ڈیجیٹل اس وقت سچویشن ہے, لیکن اتنا ہی رکھیں جتنی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ نے دین میں ضرورت سے زیادہ چیزوں کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہ رہتا, چاہے وہ پانی ہی کیوں نہ ہو. پانی بھی ایک خاص مقدار کے بعد آپ کی ضرورت نہیں رہتا. ایسا ہی ہے. یعنی کہ ہم آج کتنا بھی اچھا کھانا کھائیں, کل پھر بھوک لگنی ہی ہے, تو نہیں سوچ کے کھائیں. اس کے علاوہ ایک چیز جو جیسی آپ کو پتہ چلتا ہے, میں بار بار پاکستانی آڈینس کو کہتی ہوں کہ یہ خود سے ایزمپشن نہیں کریں. میرے خاندان میں دیر سے چلا, دیر سے بولا, ہو جائے گا, دکھنے میں صحیح ہے, کیوں اپنے آپ کو جھوٹ سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. آئیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضروری نہیں آپ کا بچہ اسپیشل ہو. چھوٹے سے مسئلے کے ساتھ تھا نا, اس کو بڑا مسئلہ بننے نہ دیں, اس کو چھوٹے ہی رہنے دیں. اور چھوٹے میں ہی, جیسے کہ آپ نے کہا, ارلی ڈیٹیکشن کے پی سی اوز کو ارلی ڈیٹیکٹ کر کے جلدی سالو کر. ماریا یہ بھی ذرا آڈینس کو آپ اویئر کر دیجیے گا کہ جب ایک کسی بھی بچے میں آٹزم اب ڈائگنوز ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ آٹزم کا شکار ہے, تو اب اس کے بعد والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ فوری طور پہ ارلی انٹرونشن ٹریننگ پروگرامس جو پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, ریہیب سینٹرز, وہاں پہ جائیں. اور وہاں پہ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جائیں, صحیح, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. There is a difference between psychiatrist and psychologist and neurologist. تو ہم اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے. اب سمرین, میں آپ سے بریک سے واپس آ کے یہی کوشچن ہم کنٹینیو کریں گے. بریک پہ چلتے ہیں, واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس.
once again welcome back. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. اور ہم جب سبھی اور میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی آف ایئر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بالکل لائیو آنے سے جسٹ مومنٹ پہلے ہو جاتی ہیں اور ہم جتنا ہنسنا مسکرانا ہمیں ہوتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہنستے مسکراتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں سمرین سے اب ایک بات کی تھی جس کا ذکر سبھی نے بھی کیا, ڈاکٹر ماریہ سے بھی کنٹینیو کی کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ اینڈ نیورولنگوسٹ. تو پلیز مجھے ذرا یہ تھوڑا سا شارٹ ورڈز میں سم اپ کر دیجیے اس چیز کو. سائیکیٹرسٹ کی جو ٹرم ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جو MBBS ڈاکٹر اسپیشلائزڈ مینٹل ہیلتھ میں دوائی دینے کے قابل ہوتے ہیں وہ ایلیجبل ہوتے ہیں اور وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں, ان کو ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, بیٹری ایڈمنسٹر کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے, ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ کوئی کہیں پہ ذہنی مرض تو نہیں ہے, تو وہ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, کلاسیفائی کرتے ہیں, دین فردر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں. نیورولنگوسٹ فوکس ہوتے ہیں اور جس پرابلم کے ساتھ آپ جاتے ہیں اس پرابلم پہ فوکس کر کے اس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں. تو کمپیریٹیولی ایڈوانس ٹرم ہے نیورولنگوسٹ, اور اس میں جو لوگ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں اسی کے اوپر فوکس کر کے اس کو ایلیمنیشن کے اوپر جو ہے وہ سارا فوکس مرکوز کرتے ہیں, رادر دین یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ یہ کون سا مرض ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ تو ہوتا ہے, وہ تعلیم تو حاصل کر چکے تھے کہ انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, بارڈر لائن یہ ہے, ADHD ہے, واٹ ایور جو بھی تمام تر ڈس آرڈرس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو بجائے کلاسیفائی کرنے کے کہ جی آپ کو اب یہ بیماری لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس سے باہر آ کے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ وہ یہ ہے, یہ کاؤنسلنگ ہے, یہ تھراپی ہے, اس طرح کی ہم انٹرونشن کریں گے. اور ہر پیشنٹ کی, ہر کلائنٹ کی جو نیڈس ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اسی کے پاس جائیں. کہ اگر نیورو لنگوسٹ کے پاس جائیں گے, جس سے کہ میری فیلڈ ہے, میں CEO ہوں کلینک آف ہیلنگ اینڈ ٹرانسفارمیشن سائنسز کی, جیسے آپ کو پتہ ہے, تو اگر میرے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس آلریڈی ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, ایک سائیکیٹرسٹ ہے, ایک نیورو سرجن ہے, پورے بورڈ پہ ہمارا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ڈاکٹر میں تو چاہوں اس گی چیز کو انالائز کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں پہ جانا ہے. کیا بات ہے, زبردست. میں چاہوں گی کیونکہ ہم اختتامی مراحل میں ہیں بالکل اپنے جو ہے وہ شو کے, تو آپ سے میں جسٹ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ PCOS ڈائگنوز ہونے کے بعد اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یو آر سفرنگ فرام PCOS, اب آپ نے اس کو کیور کیسے کرنا ہے, کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی ہے, جو میڈیکیشنز لینی ہے, اور ہومیوپیتھک سے میڈیسن سے ہم اس کو کتنا جلدی ریکور کر سکتے ہیں. ڈائگنوز ہو گئے 2-3 ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کروا سکتے ہیں. سمپل اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی کچھ جو میں نے سمٹمز ارلی میں آپ کو بتایا, تو آپ سمپل سے ایک کام کریں کہ آپ جا کے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. جیسے ہم پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں, یہ بیسک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس میں ایٹ لیسٹ پتہ چل جاتا ہے انیشیل بیسس پہ کہ آپ کو PCOS ہے. ایز این آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو سب سے پہلے اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی, کیونکہ PCOS کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں نا وہ ارلی آپ کو ایسا لگے گا آپ کا ویٹ لاس ہو گیا, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ آگے جا کر آپ کو مزید جو ہے نا کمپلیکیشنز کر سکتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اپنی روٹین اور اپنی جو ڈائٹ ہے وہ چینج کرنی ہے. اچھا, ڈائٹ میں آپ جو ہائی کارب ڈائٹ ہوتی ہے وہ نہیں کھا سکتے. آپ جو پروٹین, ہائی پروٹین ڈائٹ ہے جسے ہم کامن زبان میں کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں, آپ کیٹو ڈائٹ کر سکتی ہیں, کیونکہ نمبر 1 جو ہے نا کیٹو ڈائٹ چل رہی ہے پوری دنیا میں کہ سب سے بیسٹ اور لانگ لیونگ کے لیے کیٹو ڈائٹ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں تو وہ بہت لمبے عرصے تک جیتے بھی ہیں اور ان کے اندر بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں. جسے ہم کامنلی پروٹین ڈائٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں آپ کو پروٹین لینا ہوتا ہے. کاربوہائیڈریٹ میں جو میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, جو بیکری آئٹمز ہیں, جنک فوڈز ہیں, برگرز ہیں, پیزا پاسٹاز ہیں, کیونکہ جو پاسٹاز ہیں یہ میدے سے بنتے ہیں. تو میں بس یہی ڈاکٹر ہیرا آپ نے بہت اچھے طریقے سے ویسے تو میسج کنوے کیا, لیکن چونکہ جو ہے وہ ٹائم کی ہمارے پاس شارٹیج ہے. جی سبھی ڈاکٹر ماریہ. جی ڈاکٹر ماریہ, میں چاہوں گی آپ بھی کچھ منٹ ہمارے پاس رہ گئے, جاتے جاتے اپنے خواتین خاص طور پہ ماؤں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ بچوں کو سمپل دیٹ یہ کہ میں جس فیلڈ سے آئی ہوں یا جس فیلڈ کی اس وقت دیکھ رہی ہوں اس سے ہٹ کے ایک بات کہنا چاہوں گی, پلیز اپنے بچوں کو فوکس کریں. اور کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا بچہ, اس کا آپ کی ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, آپ کو لگتا ہے بینگ اے مدر کہ سم تھنگ رانگ, تو پلیز اس کو ارلی انٹرونشن ٹریننگ کے اندر ڈال کر اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ واٹس ہیپن ود مائی چائلڈ, کیا پرابلم آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کا بچہ بالکل نارمل ہے تو, اور جو آپ نہیں بتا سکتے لیکن لکنگ لائک اے نارمل, تو آپ سیدھا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, ناٹ اے سائیکیٹرسٹ. بہت بہت اچھی بات کی ڈاکٹر ماریہ نے یقیناً. ڈاکٹر ہیرا تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. ڈاکٹر سمرین بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر ماریہ آپ کے بھی آنے کا, اور یقیناً آج کے شو میں
آپ لوگوں تک ہمارے تھرو, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو, گڈ مارننگ ود وینس کے تھرو یقیناً بہت ساری ایسی باتیں پہنچی ہوں گی جو آپ لوگوں کی زندگی میں اور مزید بہتری لا سکتی ہیں. لیکن ہمیشہ ایک ہی بات جو ہم آپ کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر سن لی ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں. امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. جی سبھی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اپنا تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں کا ہمارے گڈ مارننگ ود وینس کو جوائن کرنے کا. ندرت خداحافظ کرتے ہیں. جی جی بالکل. جی ناظرین آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. دیکھتے رہیے وینس انٹرٹینمنٹ, گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ.